अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम BS फिज़िक्स के लिए फंक्शनल अरेबिक का छठा लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर बड़ा अहम है। इसके अंदर बहुत सारी ग्रामर की बातें हैं और यही 6 जो लेक्चर हैं, इन 6 लेक्चरों का करीब टेस्ट भी होना है, उसका आपको मैसेज आ जाएगा। तो इनको अच्छी तरह जो है वो ज़हन नशीन करना है। वक्त के साथ साथ जो है वो सारा का सारा काम होता रहेगा तो आसानी रहेगी। तो सबसे पहली हमारी तरतीब होती है कि हम ग्रामर के ऊपर बहस करते हैं। तो ग्रामर में हमारा मौजू चल रहा था मुरक्कबात। पहले हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में गुफ्तगू की थी। आज हम मुरक्कब तौसीफ़ी को देखते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें दूसरा लफ्ज़ पहले की सिफ़त बताए, मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। जैसे रजुलुन सालिहुन, रजुलुन मौसूफ़ है, सालिहुन सिफ़त है। मुरक्कब तौसीफ़ी में पहले जुज़ को मौसूफ़ कहते हैं और दूसरे को सिफ़त कहते हैं। अगर हम उर्दू में देखेंगे तो उर्दू के अंदर हमेशा सिफ़त पहले आती है और मौसूफ़ बाद में आता है। जैसे हम यूँ कहें अच्छा लड़का, तो अच्छा पहले आया जो सिफ़त है और लड़का मौसूफ़ बाद में आया। अरबी ज़ुबान में ये मामला उल्ट है। जिस तरह मुरक्कब इज़ाफ़ी के अंदर भी ये मामला उल्ट था, ऐसे ही मुरक्कब तौसीफ़ी में भी पहले जो है वो मौसूफ़ और बाद में सिफ़त बयान होती है। तो मुरक्कब तौसीफ़ी मैं वाज़ेह कर दूँ, दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें एक लफ्ज़ दूसरे की सिफ़त बताए, मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। जो सिफ़त जिसकी सिफ़त बयान की जाए वो मौसूफ़ होता है और दूसरा सिफ़त होता है। तो हम मिसालें देखेंगे इसकी। वलदुन सालिहुन, नेक लड़का। बुस्तानुन जमीलुन, खूबसूरत बाग। तुफ़ाहुन हुल्वुन, मीठा सेब। शारिहुन अरीज़ुन, चौड़ी सड़क। कसरुन मशीदुन, मज़बूत महल। कसरुन मशीदुन, मज़बूत महल। मस्जिदुन वसीउन, कुशादा मस्जिद। मलिकुन अज़ीमुन, बुज़ुर्ग बादशाह, अज़ीम बादशाह। कलमुन सगीरुन, छोटा कलम। अस्समरु अलहुल्वु, मीठा फल। अर्रसूलुल करीम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी में पहले जो अल्फाज आए, वलदुन, बुस्तानुन, तुफ़ाहुन, शारिहुन, कसरुन, मस्जिदुन, मलिकुन, कलमुन, अस्समरु, अर्रसूल, ये सारे के सारे मौसूफ़ हैं और सिफ़त सालिहुन, जमीलुन, हुल्वुन, अरीज़ुन, मशीदुन, वसीहुन, अज़ीमुन, सगीरुन, अलहुल्वु, अलकरीमु, ये सारे के सारे सिफ़त हैं। तो मौसूफ़ पहले आया, सिफ़त बाद में आई। सिफ़त और मौसूफ़ में बहुत सी मुशाबिहत होती है जिससे इसकी पहचान होती है। हम इसकी पहले मिसालें देखते हैं। रजुलुन सालिहुन, रजुलाने सालिहाने, रिजालुन सालिहुन। अल इमराअतु अस्सालिहतु, अल इमराअताने अस्सालिहताने, अन्निसाउ अस्सालिहातु। अब इसमें हम देखेंगे कि रजुलुन बग़ैर अलिफ लाम के है, गोया कि नकरा है। तो सालिहुन भी नकरा है, जबकि इसके बिलमुकाबिल अल इमराअतु अलिफ लाम के साथ है, मारफा है। तो इसकी सिफ़त भी अलिफ लाम के साथ आई, अस्सालिहतु। रजुलुन वाहिद है, सालिहुन भी वाहिद है। अल इमराअतु वाहिदा है, सालिहा भी वाहिदा है। रजुलुन मुज़क्किर है, सालिहुन भी मुज़क्किर है। अल इमराअतु मुअन्नस है, अस्सालिहतु ये भी मुअन्नस है। अब दूसरे को देखेंगे, रजुलाने सालिहाने, दोनों मुज़क्किर हैं
اور دونوں تسنیہ ہیں، دو صالح مرد، رجلان صالحان، دو صالح مرد، تو دونوں تسنیہ ہیں، دونوں کے آخر میں الف نون آیا ہے، رجلن کے آخر میں بھی الف نون آیا، صالحن کے آخر میں بھی الف نون آیا۔ اسی طرح الامرأۃ کی تسنیہ بنی الف نون کے ساتھ، تو صالحۃ کی بھی تسنیہ بنی الصالحتان، تو دونوں تسنیہ ہیں، باقی باتیں مشترک ہیں، یعنی دونوں رجلان صالحان مذکر ہیں اور رجلان صالحان جو ہیں وہ تسنیہ ہیں اور رجلان صالحان نکرہ ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل الامراتان الصالحتان یہ تسنیہ ہیں، دونوں معرفہ ہیں، الف لام کے ساتھ ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ مؤنث ہیں۔ اور اعرابی کیفیت اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی دونوں کی یکساں ہے، دونوں کی اعرابی کیفیت بھی یکساں ہے۔ رجال صالحون، رجال جمع ہے رجلن کی، تو صالحون کی جمع صالحون واو نون کے ساتھ صالحون، تو دونوں جو ہیں وہ جمع ہیں اور دونوں مذکر ہیں، دونوں ہی نکرہ ہیں، اعرابی کیفیت بھی دونوں کی ایک جیسی ہے۔ یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ رجال کے آخر میں تو تنوین آ رہی ہے اور یہاں پر واو نون آ رہا ہے، تو صالحون کی جو تنوین ہے وہ واو نون کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم دیکھیں گے النساء، امرأتن کی جمع ہوتی ہے نساء، الامرأۃ کی جمع ہے نساء، قرآن کی سورت کا نام بھی ہے النساء الصالحات، دونوں کے دونوں معرفہ ہیں اور دونوں جمع ہیں اور دونوں مؤنث ہیں اور اعرابی کیفیت بھی دونوں کی یکساں ہے۔ تو یہ بات جو ہے واضح طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صفت اور موصوف دونوں 8 چیزوں کے اندر ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، واحد ہوں گے دونوں ہوں گے، تثنیہ ہوں گے دونوں ہوں گے، جمع ہوں گے دونوں ہوں گے، مذکر ہوں گے تو دونوں ہوں گے، مؤنث ہوں گے تو دونوں ہوں گے، معرفہ الف لام کے ساتھ آئیں گے تو دونوں آئیں گے، نکرہ دونوں الف لام کے بغیر آئیں گے، اور اعرابی کیفیت بھی دونوں کی یکساں ہوگی۔ تو یہ بڑی اہم بات تھی، صفت اور موصوف میں مطابقت ہوتی ہے۔ اگر موصوف جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے ایسی چیز کی جمع ہو جنہیں عقل نہیں ہوتی، غیر ذوی العقول، ایسی چیز کی جمع ہو جنہیں عقل نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیں گے جی عقل ہر ایک کے پاس ہے، تو انسانوں اور فرشتوں کے علاوہ ساری مخلوق بے عقل ہے۔ اب دریا جو ہیں عقل والے ہیں، سڑکیں عقل والی ہیں، درخت، کمرے، گھر، یہ سارے کے سارے بے عقل ہیں۔ اب جب ان کی صفت آئے گی تو ان کی صفت پھر اسی طرح جمع نہیں ہوگی بلکہ واحد ہوگی اور مؤنث ہوگی۔ اگر موصوف ایسی چیز کی جمع ہو جنہیں عقل نہیں ہوتی تو ان کی صفت واحد اور مؤنث آئے گی، البتہ معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے کنفرم ہے، اسی طرح ہوگی۔ اگر الف لام ہوگا تو دونوں کے شروع میں ہوگا، نہیں ہوگا تو دونوں کے شروع میں نہیں ہوگا، لیکن باقی چیز میں واحد ہوگی، مؤنث ہوگی، اعراب بھی یکساں ہوگا، اعراب جو ایک پہ آ رہا ہے وہی دوسرے پہ آئے گا۔ الانہار الجاریۃ، شروع میں الف لام آیا، دونوں کے شروع میں آیا، لیکن صفت واحد ہے اور مؤنث ہے، جبکہ انہار جمع ہے۔ شوارع مزدحمۃ، سڑکیں پرہجوم سڑکیں، اب شوارع جمع ہے لیکن صفت آئی واحد مؤنث، شوارع کے شروع میں اگر الف لام نہیں آیا تو مزدحمۃ کے شروع میں بھی نہیں آیا۔ اعرابی کیفیت دونوں کی یکساں ہے۔ اشجار عالیۃ، اشجار عالیۃ بلند و بالا درخت، شجر کی جمع اشجار اور عالیۃ اس کی صفت ہے جو واحد ہے اور مؤنث ہے۔ بیوت گھر، واسعۃ وسیع گھر، اب بیوت جمع ہے لیکن اس کی صفت آئی واحد اور مؤنث،
شروع میں الف لام نہیں ہے تو واسیہ کی شروع میں بھی نہیں ہے، اعرابی کیفیت بھی دونوں کی یکساں ہے۔ تو یہ بات ہمیں ازبر کرنی ہے کہ مرکب توصیفی، مرکب جاری اور مرکب توصیفی یہ ہمارے عربی زبان میں دو اہم مرکب ہیں، تو ان دونوں کو خاص طور پہ ہمیں دیکھنا ہے۔ باقی جو اس کے علاوہ مرکبات ہیں ان کو تھوڑا سا ہم نے مرکب عددی کو دیکھا تھا جب ہم نے گنتی پڑھی تھی، تو مرکب عددی دو یا دو سے زائد کلمات کا ایسا مجموعہ جس میں ایک عدد ہو اور دوسرا معدود جس کو شمار کیا جا رہا ہو، تو مرکب عددی کو ہم دیکھ چکے ہیں۔ البتہ مرکب جاری، مرکب اشاری اور مرکب عطفی کو پھر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو آج کا ہمارا جو مرکبات کے حوالے سے یہ گفتگو ہے وہ ان دونوں تک محدود ہے، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ تو ان دونوں کو عربی میں بڑی اہمیت حاصل ہے، ہر جگہ یہ جب بھی بیان ہوں گے اسی طرح یہ استعمال ہوں گے۔ تو ان دونوں مرکبات کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اب ہم اگلی کلمے کی قسم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ ہے فعل۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کام کا ہونا، کرنا، سہنا پایا جائے وہ فعل ہوتا ہے۔ تو فعل کے اندر ایک فعل عربی زبان میں، باقی ساری زبانوں میں افعال 3 ہیں، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، جبکہ عربی زبان میں افعال صرف 2 ہیں، ایک ماضی اور ایک مضارع۔ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل ماضی، فعل مضارع۔ ماضی کے اندر ماضی وہ جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، معروف اس کو کہتے ہیں، ایکٹیو وائز اس کو کہتے ہیں جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، وہ ایکٹیو وائز ہوتا ہے۔ فعل ماضی کون سا ہوتا ہے؟ جس میں کام کی نسبت گزشتہ زمانے میں ہو، وہ ہوتا ہے ماضی۔ جو کام ہو چکا ہے، جس میں کام گزشتہ زمانے میں ہو چکا ہے، وہ فعل ماضی ہے۔ معروف اس کو کہتے ہیں جس میں کام کی نسبت فاعل کی طرف ہو، ایکٹیو وائز، جس میں کام کی نسبت فاعل کی طرف ہو۔ ایک ہوتا ہے کام کی نسبت مفعول کی طرف ہو، مفعول کی طرف ہو، کام ہوا ہے کرنے والے کا پتہ نہیں ہے، اس کو ہم انگلش میں پیسیو کہتے ہیں اور اس کو ایکٹیو کہتے ہیں، ایکٹیو وائز، پیسیو وائز آپ نے پڑھا ہے۔ تو فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف جس میں کام کے بارے میں وضاحت زمانہ ماضی میں ہو، جس میں کام زمانہ ماضی میں ہوا ہو، اور معروف اس کو کہیں گے جس میں کام کی نسبت فاعل کی طرف ہو، تو فعل ماضی معروف۔ جیسے ہمارے ہاں ایک بات میں یہ واضح کر دوں کہ عربی زبان میں جو فعل ہے اس میں صرف فعل کا ہی ترجمہ نہیں ہوتا، فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر جو ہے وہ مفعول کی وہاں ضرورت نہ ہو تو صرف اسی کلمے سے کام چل جاتا ہے۔ جیسے ضربا، اس ایک آدمی نے مارا، صرف اسی لفظ کا ترجمہ ہے اس ایک مرد نے مارا۔ اکالا، اس ایک مرد نے کھایا، اس ایک مرد نے، اب فاعل بھی اس کے اندر موجود ہے، فعل بھی اس کے اندر موجود ہے۔ جبکہ ہم پیسیو کے اندر اگر دیکھیں تو ضریبا، وہ ایک مرد مارا گیا، قتیلا، وہ ایک مرد قتل کیا گیا، کرنے والا کون ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ فاعل، معروف اور مجہول میں یہ ترتیب ہے کہ معروف میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے، جبکہ مجہول میں، پیسیو میں کام کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے۔ ہم معروف کو ایکٹیوائز انگلش کے اعتبار سے کہتے ہیں، اس کو ہم معلوم بھی کہہ سکتے ہیں، فعل ماضی معلوم، اور دوسرے کو فعل ماضی مجہول۔ تو معروف اور مجہول، تو ہم ماضی معروف کو آج ہم پڑھیں گے۔ فعل ماضی معروف، تو جب بھی ہم گردان پڑھتے ہیں تو اس میں ایک تو ہیں صیغہ جات، صیغہ جات، یہ ہم نے ضمائر کے اندر بھی پڑھا تھا۔ صیغہ جات اسی ایک ترتیب سے چلیں گے، پہلے تھرڈ پروناؤن آئے گا،
پھر سیکنڈ پروناؤن آئے گا، پھر فرسٹ پروناؤن آئے گا، اور تھرڈ پروناؤن میں پہلے مذکر آئے گا پھر مؤنث آئے گا، پھر سیکنڈ پروناؤن میں پہلے مذکر آئے گا پھر مؤنث آئے گا، فرسٹ پروناؤن میں اکٹھا ہے سارا۔ تو اس کے بعد جو ہے جو صیغے ہیں واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع، جبکہ متکلم میں واحد اور جمع، واحد اور جمع مذکر مؤنث وہاں پہ اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ تو کل یہ 14 صیغے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں فعلا، اس ایک آدمی نے کیا، فعلا ان 2 مردوں نے کیا، فعلا میں کوئی اضافہ نہیں ہوا لیکن دوسرے صیغے میں الف زائد ہے۔ فعلو آخری حرف پر پیش آئی اور آگے واو الف کا اضافہ ہوا۔ فعلت تا ساکنہ ہے، اس ایک عورت نے کیا۔ فعلتا ان 2 عورتوں نے کیا، اس میں تا الف تا جو ہے وہ زائدہ ہے۔ فعلنا چھٹے صیغے سے لے کر آخری صیغے تک جو بھی تیسرا حرف ہوگا وہ ساکن ہو جائے گا، اس کے بعد اضافہ ہوگا۔ تو یہاں تیسرا حرف کون سا ہے؟ لام، فا عین لام، تو لام یہاں ساکن ہوا، تو جمع کی نشانی ہے نون، نون زبر والا، نون مفتوحہ، اس کا اضافہ ہوا۔ فعلا فعلا فعلو یہ 3 اکٹھے پڑھیں گے، پھر فعلت فعلتا فعلنا ان 3 کو اکٹھا پڑھیں گے۔ فعلتا میں نے بتایا تیسرا حرف ساکن ہوگا آخر تک، یہاں تا زبر والی کا اضافہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے بھی تا آیا تھا لیکن وہ ساکن تھا، یہاں تا آیا ہے زبر والا۔ فعلتما تما کا اضافہ ہوا، تم 2 مردوں نے کیا۔ فعلتم یہاں تم کا اضافہ ہے، جیسے اردو میں بھی تم آتا ہے، تم سب مردوں نے کیا، تیسرا حرف ساکن آگے تم کا اضافہ، تم سب مردوں نے کیا۔ فعلتی تا کی ایک اور شیپ تا زیر والا، اس تو ایک عورت نے کیا، فعلتی تو ایک عورت نے کیا۔ تثنیہ کے اندر یہ بات مذکر والی ہی ہے، فعلتما وہاں بھی آیا تھا، یہاں بھی فعلتما آ رہا ہے، اور جمع میں تن کا اضافہ ہے، فعلتن تم سب عورتوں نے کیا، تم سب عورتوں نے کیا۔ واحد متکلم میں تا کی ایک اور شیپ تا پیش والا، فعلتو میں نے کیا، میں ایک مرد نے کیا یا میں ایک عورت نے کیا، تا پیش والا اس کا اضافہ ہوا۔ اور جمع تثنیہ اور جمع یہاں اکٹھا ہے مذکر اور مؤنث، یعنی واحد متکلم میں 2 صیغے اکٹھے ہوئے اور جمع متکلم میں 4 صیغے اکٹھے ہوئے، تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث، تو یہ 4 صیغے یہاں اکٹھے ہوئے، تو نون الف نا کا اضافہ ہے فعلنا، لام ساکنہ کے بعد نون الف نا کا اضافہ۔ وہاں پہلے جمع مؤنث غائب میں خالی نون ہے اور یہاں نون کے ساتھ الف بھی ہے۔ یہ پہچان کہ کہاں کیا اضافہ ہوتا ہے، اور عربی زبان میں یہ بڑی آسانی ہے کہ ایک ترتیب سے یہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور لفظ کوئی سا بھی آ جائے ہم اس سے اس کی گردان بنا سکتے ہیں، لیکن مشق ضروری ہے، مشق ضروری ہے۔ ہمارے ہاں مدارس میں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک سانس میں یہ 14 صیغے یاد ہونے چاہیے، اور یاد کروانے میں وہ ایک تسبیح دے دیتے ہیں کہ یہ ایک تسبیح ہے، یہ آپ اس پہ پڑھ دیں، فالا فالا فالو فالت فالتا فالنا فالتا فالتما فالتم فالتی فالتما فالتن فالتو فالنا، ایک سانس میں ایک ایک دانہ گراتے جائیں۔ 100 دفعہ آپ کی زبان سے یہ گزر گیا تو آپ کو گردان یاد ہوگی، وہاں تو یہ مشق کرائی جاتی ہے، لیکن آپ سے میں یہی کہوں گا، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ اس کو دیکھیں گے، اس کے اضافے کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات ازبر ہو جائے گی۔ ایک اور انداز میں ایک اور لفظ اس پہ ہم مشق کریں گے، زارابا، تثنیہ میں زارابا الف کا اضافہ ہوا، جمع مذکر غائب میں زارابو واو الف کا اضافہ ہوا، واحد مؤنث غائب میں زارابت تا ساکنہ کا اضافہ ہوا، زاراباتا تا الف کا اضافہ ہوا، جمع مؤنث غائب میں سے لے کر
تو تیسرا حرف ہے وہ آخر تک اب ساکن رہے گا. یہاں پہ تیسرا حرف با ہے تو ضربنا، تیسرا حرف ساکن ہو گیا. اب یہ ساکن آخری صیغے تک رہے گا. یہاں پر اضافہ ہے صرف نون کا. آگے دیکھیں گے واحد مذکر حاضر میں ضربتا، تیسرا حرف ساکن، آگے تا زبر والی کا اضافہ. ضربتما، آخری تیسرا حرف ساکن، آگے تما کا اضافہ. ضربتم، آخری حرف ساکن، آگے تم کا اضافہ. ضربتی، آخری حرف ساکن، آگے تا زیر کا اضافہ. ضربتما سیم ہے، جیسے تسنیہ مذکر حاضر میں ہے ویسے ہی تسنیہ مؤنث حاضر میں ہے. ضربتما. ضربتن، آخری حرف ساکن، آگے تنہ کا اضافہ. ضربتو، واحد متکلم، آخری حرف ساکن، آگے تا پیش والی کا اضافہ. جمع متکلم ضربنا، آخری حرف ساکن، آگے نون الف نا کا اضافہ. تو یہ تین اگر یاد کیے جائیں تو آسانی سے یہ زبان پہ ایک صیغہ چڑھ جائے گا تو پھر آسانی سے. اب ترجمے کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ترجمہ بھی ایک خاص ترتیب سے، وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں. تو ایک مرد، تم دو مرد، تم سب مرد. تو ایک عورت، تم دو عورتیں، تم سب عورتیں. میں نے، ہم نے. تو یہ خاص ترتیب سے یہ ہمیشہ گردان چلے گی. اس کو ہم ایز دا ہول اکٹھا دیکھ لیتے ہیں. پوری گردان: ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، ضربتو ضربنا. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک یہ جو اضافے کا خانہ یہاں بنایا گیا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ازبر ہو جائے کہ یہاں اضافہ کیا ہو رہا ہے، کیا تبدیلی واقع ہو رہی ہے. اس کو امتحان میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. امتحان میں صرف آپ نے صیغہ جات لکھنے ہیں، گردان لکھنی ہے اور ترجمہ لکھنا ہے. یہ تین چیزیں آپ لکھیں گے. ایک اور لفظ ہمارے پاس ہے کانا، اس کو دیکھیں. کانا، الف کا اضافہ، کانا، واو الف کا، کانو، تا ساکنہ کا، کانت، اور تا الف کا، کانتا. یہ 5 صیغے اس ترتیب سے چلے. لیکن یہ درمیانی جو کلمہ ہے یہ بنیادی طور پہ کاف واو تھا، کاف واو نون تھا. تو پڑھنے میں آسانی پیدا ہو اس کے لیے ہم نے اس کو واو کو الف میں چینج کیا. ہمارے ہاں انگلش کے اندر بھی واول حروف ہوتے ہیں، اے ای آئی او یو. عربی زبان میں بھی 3 حروف واول ہیں، واو، الف اور یا. تو یہ ایک دوسرے کا سہارا، ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ بھی کاف واو نون نے کاف الف نون کی شیپ اختیار کی. لیکن چھٹے صیغے میں جا کر وہ جو واو تھا اس نے اپنی حرکت پیش والی پچھلے لفظ کو دے دی. 2 نون اکٹھے ہو گئے اور یہ بن گیا کننا. کننا، کنتا. اسی طرح تا زبر کا، تما، کنتما، تم کا اضافہ، کنتم، تی کا اضافہ، کنتی، تما کا اضافہ، کنتما، تن کا اضافہ، کنتن، تو کا اضافہ، کنتو. اور یہاں بھی 2 نون اکٹھے ہوں گے نون الف نا کے اضافے سے، کننا. تو یہ گردان ہے، اس کی ہمیں مشق کرنی ہے اور جتنی زیادہ مشق ہوگی اتنا یہ کام ہمارا آسان ہو جائے گا. ایک اسی طرح کی گردان اور: شاربہ، شاربا، شاربو، شاربت، شاربتا، شربنا. اب یہاں جو آپ دیکھ رہے ہوں گے دوسرے حرف کے نیچے زیر ہے، یہ زیر ہی آتی ہے، یہاں را کے اوپر زبر نہیں آتی. شاربہ میں را کی زیر ہی آئے گی. شاربہ، شاربا، شاربو، شاربت، شاربتا، شربنا، شربتا، شربتما، شربتم، شربتی، شربتما، شربتن، شربتو، شربنا. جبکہ فعل ماضی مجہول کی ہم نے بات کی تھی کہ مجہول اس کو کہتے ہیں جس میں فعل کی نسبت فاعل کی بجائے مفعول کی طرف ہوتی ہے. قتیلا، وہ قتل کیا گیا، ضربا، وہ مارا گیا. اب ماضی مجہول بنتا کیسے ہے؟ ماضی مجہول کا آسان سا طریقہ ہے. اب
انگلش زبان میں تو یہ ہے کہ آپ نے پیسو بنانا ہے تو آبجیکٹ کو آپ سبجیکٹ بناتے ہیں اور جو ہے ورب کی تبدیلی کرتے ہیں، بائی کا استعمال کرتے ہیں. تو عربی زبان میں پیسو بنانا آسان ہے. پہلے حرف کے اوپر آپ پیش لگا دیں، دوسرے کے نیچے زیر لگا، بس. باقی تیسرے کو اسی حال پہ رہنے دیں. اگر فرض کیا جیسے کہ یہاں شاربہ میں دوسرے حرف کے نیچے پہلے سے ہی زیر ہے تو آپ سے زیر ہی رہنے دیں. پھر صرف ایک ہی تبدیلی ہوگی کہ پہلے پر پیش آئے گا اور کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو ماضی مجہول بنانے کے لیے پہلے حرف پر پیش اور دوسرے کے نیچے زیر. تو یہ ہماری جو ہے وہ ماضی مجہول کا بنانے کا طریقہ ہے. یہ بات ازبر ہو جائے گی آپ کو. پھر ماضی مجہول معروف سے بنتا ہے. معروف کے پہلے حرف جو بھی ہے 3 حروف ہوتے ہیں عام طور پہ، پہلے پر پیش اور دوسرے حرف کے نیچے زیر، تیسرے کو اسی کے حال پہ رہنے دیں گے. باقی اضافہ جس طرح ماضی معروف کے بنانے میں ہوا ہے وہی اضافہ ماضی مجہول میں ہوگا، کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی. تو اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں. فعل ماضی مجہول کی گردان فعیلا، پہلے پر پیش آیا دوسرے کے نیچے زیر. باقی تبدیلی آپ دیکھیں گے ہو بہو ہے. فعیلا، فعیلا، فعیلو، فعیلت، فعیلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. تو یہ باقی ساری کی ساری تبدیلیاں سیم ہیں، صرف تبدیلی یہی ہوئی کہ پہلے پر زبر کی جگہ پیش آیا، دوسرے پر زبر کی بجائے زیر آئی. تو یہ ماضی مجہول. فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں. فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں. یہ جو ہم پڑھ رہے تھے اس کو فعل ماضی مطلق کہتے ہیں. اور معروف کی اور مجہول کی گردان کا ہم نے فرق الگ سے دیکھا ہے. تو فعل ماضی مطلق، اس گردان کو فعل ماضی مطلق، پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس. پھر ہے فعل ماضی قریب. اب یہی گردان سیم جس طرح پہلے بنی ہے، صرف اس میں قد کا اضافہ کر دیں گے شروع میں، اور یہ قد شروع سیغے سے لے کے آخری سیغے کے شروع میں رہے گا. وہاں تھا ضربا ضربا ضربو، اب آ جائے گا قد ضربا قد ضربا قد ضربو. تو قد کا لفظ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور یہ گردان فعل ماضی قریب کی بن جائے گی. ترجمے کے اندر صرف ہے کا اضافہ کیا جائے گا. دوسرا ہے تیسری قسم ہے فعل ماضی بعید کی گردان. فعل ماضی بعید کی گردان. تو کانا کی گردان ابھی ہم نے دیکھی، کانا کی گردان ہم نے دیکھی، اس کے ساتھ جو بھی لفظ ہوگا تو یہ 2 گردانیں اکٹھی چلیں گی. ہم اسی سے بنا لیتے ہیں. کانا نصرا، کانا نصارا، کانو نصارو، کانت نصارت، کانتا نصارتا، کننا نصرنا، کنتا نصرتا، کنتما نصرتما، کنتی نصرتی، کنتما نصرتما، کنتن نصرتن، کنتو نصرتو، کننا نصرنا. جبکہ اس کے آگے جو ہے لیتا نصرا فعل ماضی استمنائی ہے. لیتا اسی طرح ساتھ چلے گا جیسے قد ساتھ ساتھ چلا ہے. باقی تبدیلی نصرا کے اندر ہوگی. اور ترجمے میں کاش کا معنی آ جائے گا. کاش وہ ایک شخص مدد کرتا، کاش وہ تو شخص مدد کرتے. جبکہ فعل ماضی شکیہ میں لعل کا اضافہ ہوتا ہے اور لعل اسی طرح شروع میں رہتا ہے جیسے قد اور لیتا شروع میں رہا. تبدیلی نہیں ہوگی، گردان کی اسی طرح تبدیلی چلے گی. ترجمہ میں آ جائے گا شاید وہ ایک شخص مدد کرتا. آخری ہے فعل ماضی استمراری. اس میں مضارع کی گردان کے شروع میں ہم کانا کی گردان چلاتے ہیں. ایک گردان ماضی کی چلتی ہے، ایک گردان مضارع کی چلتی ہے. تو یہ ماضی استمراری بنتا ہے. اس کو ہم فعل مضارع کے بعد میں پڑھیں گے، تو ابھی اس کو ہم ڈسکس زیادہ نہیں کرتے.
تو فعل ماضی کی یہ 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی تمنائی، ماضی شکیہ، ماضی استمرار۔ آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک دینا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ہم نے گردان کی جب تک پریکٹس نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ گردان ازبر نہیں ہوتی۔ میں نے کچھ الفاظ 5 ایک لفظ ہیں: غسالہ، نازالہ، نصارہ، جالاسہ، آقالہ، یہ 5 الفاظ ہیں۔ ان کا اسی طرح ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو ان کو آپ اگر ممکن ہو تو مختلف جو شیپ ہیں فعل ماضی مطلق کی، ماضی قریب کی، ماضی بعید کی، ماضی شکیہ کی، ماضی تمنائی کی، ان سب کے ساتھ اگر ایک ایک گردان بنا لیں یا 2 کر کے بنا لیں تو یہ آپ مجھے سینڈ کریں گے تاکہ یہ ازبر ہو سکے، کلیئر ہو سکے کہ آپ میں سے کتنے احباب جو ہیں وہ لیکچر کو سن رہے ہیں اور اس کے اوپر تیاری بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا موضوع تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم جو ہیں وہ گرامر کو آج ہم نے ڈیٹیل سے تھوڑا سا دیکھا۔ تھوڑا سا اب ہم علامہ اقبال کے سبق کی 2 مشقیں ہمارے کورس میں رہتی ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ التدریب الاول، اکتب الکلمات واستخدمها فی جمل مفیدہ۔ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کو لکھیے اور ان کو مفید جملوں میں استعمال کریں۔ اب ہمارے ہاں عام طور پہ عربی زبان میں چھوٹے چھوٹے جملے بنائے جاتے ہیں، بڑے نہیں بنائے جاتے، آسان لفظ کا معنی ساتھ ہو تو جملہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ المحامہ، المحامہ وکالت، آپ یوں کہہ سکتے ہیں حصلت شہادت المحامہ، حصلت شہادت المحامہ، میں نے وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ حصلت آپ نے نہیں کی، جس نے حاصل کی اس کا نام لے دیں۔ حصل زاہد شہادت المحامہ، حصلت، حصل زاہد شہادت المحامہ، یا حصل اقبال شہادت المحامہ۔ سبق میں سے لے لیں۔ خطبہ، خطبہ، خطبے کو اردو میں بھی خطبہ ہی کہتے ہیں۔ سمعت خطبۃ الجمعہ، میں نے جمعے کا خطبہ سنا، میں نے جمعے کا خطبہ سنا۔ المجال میدان، لعبت لام عین بے تے، لعبت فی المجال، میں نے میدان میں کھیلا، میں میدان میں کھیلا۔ یا اگر ان دونوں کو آپ اکٹھا کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دخلت مجال السیاسی، میں سیاسی میدان میں داخل ہوا، میں سیاسی میدان میں داخل ہوا۔ اب یہ ایک دخلت آپ نے لکھا اور باقی المجال اور السیاسی دونوں کا جملہ ہی بن گیا۔ حقوق، حقوق، حقوق اردو میں بھی مستعمل ہے، اردو کا ہی لفظ ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دفعت، دفعت حقوق المسلمین، میں نے مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کیا، میں نے مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کیا۔ دفعت حقوق المسلمین۔ ھذا، آپ نے حاصل کیا۔ ھذا اقبال لقب الشاعر المشرق، ھذا اقبال علی لقب شاعر المشرق، اقبال نے شاعر مشرق کا لقب حاصل کیا۔ نالا، پانا، حاصل کرنا۔ نالا اقبال شہادت الماجسٹر، اقبال نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ انتخب، منتخب ہوا۔ انتخب اقبال عضواً، اقبال رکن منتخب ہوا۔ رجلاً تقیّا، کان والدی، کان والدی
रजुलन तकिया, मेरे वालिद मुत्तकी आदमी थे, मेरे वालिद मुत्तकी आदमी थे। तो ये हमारा जो है वो जुमलों का पोर्शन था। दूसरी मश्क है अत्तदरीबुस्सानी, अत्तदरीबुस्सानी अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया, सवालों के नीचे आने वाले सवालों के जवाब दीजिए। मता, मता वुलिदा अल्लामा मोहम्मद इकबाल। हमारे अरबी में जो सवालात के जवाबात देने होते हैं तो आधा जवाब सवाल के अंदर मौजूद होता है। मता वुलिदा, कब पैदा हुए अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो हम यूँ कह सकते हैं वुलिदा अल्लामा मोहम्मद इकबाल सना सबआ व सबऊन व समानियुमिया व अल्फ मिनल मिलादिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1877 ईस्वी को पैदा हुए। अगर वो मता की जगह कह दे आइना वुलिदा अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तो आप कहेंगे वुलिदा अल्लामा मोहम्मद इकबाल बेमदीनती सियालकोट, बेमदीनती सियालकोट। अब जुमला हमारा आधा जवाब सवाल के अंदर मौजूद है। लिमाज़ा लुक्किबा मोहम्मद इकबाल बिशाइर शर्क़ व हकीमिल उम्मा, क्यों लक़ब दिया गया इकबाल को शायर मशरिक़ का और हकीमुल उम्मत का। लुक्किबा, अब लिमाज़ा ख़त्म कर रहे हैं, जैसे वहाँ मता ख़त्म किया था यहाँ लिमाज़ा को ख़त्म कर रहे हैं। लुक्किबा से हम अपना जुमला शुरू कर रहे हैं। लुक्किबा मोहम्मद इकबाल बिशाइर शर्क़ व हकीमिल उम्मा हैसु काना यंज़िमु शे'r व अल्लफ़ कसीरम मिनल कुतुब फ़िल फ़िक्रिल इस्लामी। बस लुक्किबा मोहम्मद इकबाल बिशाइर शर्क़ व हकीमिल उम्मा सवाल में मौजूद है। हमारी तरफ से सिर्फ एक लाइन आ रही है, हैसु काना यंज़िमु शे'r व अल्लफ़ कसीरम मिनल कुतुब फ़िल फ़िक्रिल इस्लामी। तीसरा सवाल है कैफ़ा बदा अल्लामा मोहम्मद इकबाल दिरासतहु, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी पढ़ाई का आगाज़ कैसे किया। अब कैफ़ा ख़त्म कर रहे हैं। बदा अल्लामा मोहम्मद इकबाल दिरासतहु लिक़िराअतिल कुरआनिल करीम व उलूमिद्दीनिया, लिक़िराअतिल कुरआनिल करीम व उलूमिद्दीनिया। मिन आइना नाला, कहाँ से हासिल की अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने शहादतल माजिस्टर MA की डिग्री। नाला मिन एना ख़त्म करके नाला अल्लामा मोहम्मद इकबाल शहादतल माजिस्टर मिन जामियती पंजाब, मिन जामियती पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी से। ऐना अलका, कहाँ दिया अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खुतबतहु तारीख़िया, अपना तारीख़ी खुतबा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपना तारीख़ी खुतबा कहाँ दिया। अलका अल्लामा मोहम्मद इकबाल खुतबतहु तारीख़िया बिमदीनती इलाहाबाद, बस बिमदीनती इलाहाबाद, इलाहाबाद शहर में दिया। तो ये हमारे तदरीबुस्सानी थी। तो यहाँ तक इकबाल का ये हमारा लेसन ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तो उसमें हम फिर इंशाल्लाह हवारात को बयान करेंगे, और ये हवार जो हैं हमारे कोर्स के अंदर शामिल हैं, इनको ज़ुबानी भी याद करना है। तो ये बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ हर एतबार से। अब इसको हमने जो है याद करना है। तो आज का लेसन इस पे हमारा कंप्लीट होता है। तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि ये 6 लेक्चर का हमें टेस्ट देना है। सोमवार का दिन इंशाल्लाह ये हमारा टेस्ट होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ये कर लें, ताकि जैसे ही हमारा कोई लेसन आपके
پاس پہنچے، ہم ڈیلیور کریں گے فوراً آپ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اسی پہ ہماری یہ گفتگو ختم ہوئی۔ اللہ السلام علیکم۔